अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने चैनल में तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त खैर वफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला तमाम दोस्तों को अपनी हिफ्ज़ मान में रखे। बयान लेकर आए आपके लिए कारी हनी मुल्तानी साहब का, जिसका उन्वान है एक बादशाह और सिकंदर आज़म का वाक़या। बड़ा ही प्यारा बयान है, आपसे गुजारिश को पूरा सुनें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं बयान की तरफ। सैयदना मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह पाक ने जो कुरान करीम नाजिल फरमाया, उसमें राह हिदायत है, नूर है, रोशनी है, उजाला है। जहालत और जलालत से इंसान बचता है अल्लाह के कुरान करीम की तिलावत करने से। और इसकी लफ्जी तिलावत नहीं बल्कि इसके माने और मफहूम और तर्जमे को साथ साथ बंदा समझे कि परवरदिगार आलम मुझसे मुतालबा क्या करते हैं, चाहते क्या हैं। तो इस ज़िमन में मैंने जिक्र किया था कि लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को वसीयत की, नसीहत की और उसे अच्छी तरह से समझाया। आज जो मैंने कुरान करीम की 2 आयतें तिलावत की हैं, सूरह मोमिनून के आखिरी रुकू की चंद आयात हैं, 18वां सिपारा है। इन आयतों में हमारे एक वहम, हमारे एक गुमान, हमारे एक ज़ोहम, हमारे एक ख्याल की अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने तरदीद फरमाई। आम लोगों का एक जहन है, आम लोगों का एक ख्याल है, और वो ये है कि साहब मैं अगर नमाज नहीं पढ़ता तो मेरी बदबख्ती है, मैं अगर रोजे नहीं रखता तो मेरी बदबख्ती है, मैं अगर ज़कात नहीं देता तो मेरी बदबख्ती है, मैं कुरान करीम की तिलावत नहीं करता मेरी बदनसीबी है, मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दुरूद पाक नहीं पढ़ता तो मेरी बदनसीबी है। वो बदनसीबी को हर मैदान में लाता है और गोया इन अल्फाज से वो छुटकारा पाना चाहता है। दिल में ये ख्याल होता है कि मैंने 50 बरस जो नमाज नहीं पढ़ी, इतना कहने से मैं बरी ज़िम्मा हो जाऊंगा कि मियां मेरी बदनसीबी है, मैं क्या करूं। सारी उम्र गुजर गई, तूने कभी दुरूद पाक नहीं पढ़ा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं रखता, कहता मेरी बदनसीबी है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू चूंकि हमारे दिलों के खालिक हैं, मालिक हैं, जब दिलों के पैदा करने वाले परवरदिगार आलम हैं, तो दिलों के राज को उसके सिवा कौन जानता है। किसे मालूम है कि दिल की गहराइयों से क्या क्या गुजरती है। छोटे छोटे बचपन में सुना करते थे, दिल दरिया समंदरों डूंगा, दिलां दिया कौन जाने। समंदर की गहराई मिल सकती है, दिल की गहराई खुदा के सिवा किसी को नहीं मिल सकती। 1 दर्जन बच्चे पैदा हो जाएंगे मगर बीवी के दिल की गहराइयों को खामिद नहीं पा सकेगा। सारी उम्र माँ बाप की गोद में गुजर जाएगी मगर माँ बाप के दिल की गहराइयों को पाना बड़ा मुश्किल है। वही जानता है जिसने इस दिल की कोठरी को बनाया। और यूं फरमाया, मेरे बंदे मैंने आंख तेरे लिए, नाक तेरे लिए, जुबान तेरे लिए, दिलो दिमाग तमाम हाथ पांव तेरे लिए, एक दिल की कोठरी, दिल का लोथड़ा मैंने लगाया तेरे अंदर और अपने लिए लगाया था। तो परवरदिगार आलम ने इस बात की तरदीद की है कि लोगों का ये ख्याल है कि बदनसीबी कहने से गुनाह सर से टल गया। ओ मियां तूने फला आदमी को कत्ल क्यों किया? कि मैंने बुरा किया, मेरी गुनाह है, मेरी बदनसीबी, मेरी शामत। तो यूं कहने से थोड़े कि किसी को बरी कर देता है। परवरदिगार आलम जल्ल शानहू ने उसी का जवाब दिया कुरान करीम में, फरमाया फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफलिहून।
جس کا نام ہے اعمال وزنی ہو گیا، نیکیوں سے پلہ بھر گیا، پروردگار عالم نے اس کی اوپر کریمی فرما دی، وہ کامیاب ہو گیا۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ جس کا نام ہے اعمال ہلکا رہ گیا، نیکیوں سے پلہ خالی ہے، بدیوں سے بھرا پڑا ہے، زبان سے ہر وقت چغلی کر کر کے، گلے کر کر کے، شکوے کر کر کے زبان کا دفتر بھرا پڑا ہے، آنکھ سے حرام چیزیں دیکھ دیکھ کر کے دفتر بھرا پڑا ہے، دل میں غلط خیال سوچ سوچ کر کے فلاں کی بیٹی میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بہن میرے ہاتھ لگ جائے، فلانے کی بیوی ایک دن کے لیے میرا شکار ہو جائے، فلانے کی کوٹھی مجھے مل جائے، فلانے کا بنگلہ مجھے مل جائے، فلاں کی دکان میری بن جائے۔ فرمایا ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جہنم خالدون۔ سارا ریکارڈ گندا کر لیا، ساری مثل گندی کر لی، اور سوچا تک نہیں کہ یہ میرے منہ پہ ماری جائے گی، میرے سامنے آئے گی۔ عدالت میں کھڑا ہو کر بیان دیتا ہے، بڑا سوچ سمجھ کے جاتا ہے، وکیلوں سے پوچھ پوچھ کر کے جاتا ہے، قانون دان لوگوں سے مشورے کر کے جاتا ہے، ماہرین قانون سے مشورے کر کے جاتا ہے، میں کیا بیان دوں؟ اگر میری زبان سے غلط بات نکل گئی میرا مقدمہ خراب ہو جائے گا۔ میں کہتا ہوں زبان نے تیری نے اگر جھوٹ بولا زندگی ختم ہو جائے گی، اگر زبان نے ناجائز غیبت کی زندگی برباد ہو جائے گی، اگر زبان نے حرام کھایا تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ تجھے مقدمے کا فکر ہے، زندگی کا فکر کیوں نہیں؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، یہی لوگ ہیں خسارہ پانے والے، یہی لوگ ہیں ٹوٹا پانے والے، یہی لوگ ہیں زیاں میں جانے والے، یہی لوگ ہیں خسارہ اٹھانے والے۔ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دائمی جہنم دوں گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون۔ پروردگار عالم جل شانہ نے اللہ پاک نے تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے فرما دیا تمہیں ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تلفح وجوہہم النار، جس کی لپٹیں تمہیں جلا کر رکھ دیں گی، جھلس کے رکھ دیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ تفسیر اکبر۔ ابن کثیر میں موجود ہے، تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے کہ لوگ جہنم سے 500 میل دور بھاگیں گے، ہزاروں میل دور نکل جائیں گے، مگر خدا کی شان دیکھو، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہنم کی آگ کو اللہ پاک زبان عطا کر دیں گے، نام لے لے کر آواز دے گی، او فلاں ادھر آ، تیرا ٹھکانہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ إنها لقانت ساعة للشفاعة تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى۔ کہاں چلے ہو؟ ادھر آؤ۔ یوں آتا ہے حدیث پاک میں، ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آپ نے فرمایا 500 میل سے جہنم کی لپٹیں آئیں گی اور 100 آدمی مومن ہوں گے، بیچ میں ایک کافر ہے، ایک فاسق ہے، اس طرح اٹھا کر آگ لے جائے گی جس طرح پرندہ دانا اٹھا لیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس حالت میں اٹھا کر کے لے جائے گی آگ آدمی کو، اور پھر اس کو احساس ہوگا اس بات کا کہ میں بھاگ رہا تھا نام سن کر، باقاعدہ ناموں کی آواز آئے گی، اور فلانے منافق کہاں چلا، اور فلانے فاسق تو کہاں چلا، اور فلانے کافر تو کہاں چلا۔ فرمایا تلفح وجوہہم النار،
جھلس کے رکھ دے گی، ایسا چہرہ جلائے گی کہ اگر تمام عمر تک آدمی صابن ملتا رہے تو وہ سیاہی دور نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، سبحان اللہ، اللہ پاک کی عادت مبارکہ ہے، پہلے عذاب کا ذکر کرتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں کہ ہم بھی پوچھیں گے۔ فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، اور لوگوں یہ بتاؤ میرا قرآن تمہارے سامنے کبھی آیا کہ نہیں؟ سبحان اللہ۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، صحابہ کرام کی زبان مبارک سے، اولیاء کرام کی زبان مبارک سے، اللہ والوں کی زبان سے کبھی تم نے قرآن کریم سنا کہ نہیں؟ الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا میری آیتوں کی تلاوت تم نے نہیں سنی تھی؟ جمعے میں، نماز میں، درس میں، گھر میں، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میرا قرآن کریم نہیں پڑھا گیا؟ نہیں سنا تم نے؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں، ایک دوسرے مقام پہ آتا ہے حتی اذا جاؤوہا فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم سبحان اللہ۔ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا، اور جہنم میں جانے والوں اور جہنم میں چلنے والوں، جہنم کے انگارے بننے والوں، کیا تم نے میرا قرآن نہیں سنا تھا؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہی سوال پروردگار عالم نے یہاں پہ کیا ہے، فرمایا الم تکن آیاتی تتلی علیکم، کیوں بھائی کبھی نہیں سنا میرا قرآن کریم تمہارے سامنے کبھی نہیں آیا؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو نے جھوٹ جانا تھا، تو نے غلط جانا تھا، تو نے اس بات کو غلط جانا کہ میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلی وہ صحیح نہیں۔ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، اب جوڑ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، جو میں نے ابتدا میں آیتیں پڑھی تھی آگے وہی آیتیں ہیں۔ ادھر آگ جلا رہی ہے، ادھر پروردگار عالم پوچھ رہے ہیں کیوں بھائی تم نے میرا قرآن کبھی نہیں سنا؟ میرا کلام تمہارے سامنے نہیں آیا؟ تم نے اس کو جھٹلایا نہیں؟ تو لوگ اس کے جواب میں کہتے ہیں، کہنے لگے قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، سبحان اللہ۔ الہ العالمین، وہی بات جو ہم یہاں کہتے ہیں نا، وہی بات وہاں کہی، غالب آ گئی ہم پر ہماری بد نصیبی، ہمیں بد نصیبی نے گھیرے رکھا، ہمیں بد نصیبی نے مارا، ہم قرآن کے نزدیک نہ آئے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے قریب نہ آئے، اولیاء کرام کے ہم نزدیک نہ گئے، صحابہ کرام کی بات ہم نے نہ مانی، اللہ والوں کی بات ہم نے نہ مانی، غلبت علینا شقوتنا، بد نصیبی نے ہم کو گھیرے رکھا، ہم گمراہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب یہاں تو اگر کوئی بھئی آج نماز نہیں پڑھی تو یہ بد نصیبی ہے، آج جمعے میں نہیں گیا، کتنے لوگوں کو اب دیکھ لو، تم 10 میل سے 20 میل سے 60 میل سے آ جاتے ہو، اور کہیں ادھر ادھر 2-4 قدم پر 2-4 فرلانگ پر یہی بیٹھے کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی حقہ پی رہا ہے۔ وہی قرآن کریم نے بات دہرائی ہے کہ اللہ پاک کھڑا کر کے پوچھیں گے کیوں گے ظالم ادھر آ، الم تکن آیاتی تتلی علیکم، میرے قرآن کی تم نے کبھی بات نہیں سنی؟
لگا جی بدنصیبی بدبختی نے ہم کو گھیر لیا، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ، گمراہ ہو گئے جی، بدنصیبی نے مار لیا جی۔ اب وہ تو خدا کی عدالت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، دنیا گزر چکی، دار المحن گزر چکا، دار العمل گزر چکا، وہ تو دار الجزا یا سزا ہے، وہاں تو یہ بدلہ ملے گا یا سزا ملے گی، وہاں بدنصیبی کہنے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے اکبر۔ بعد بندے کہیں گے ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون۔ الہ العالمین، بدنصیبی نے تو ہم کو مارا ہے، دیکھو جی ہم جان کے گمراہ نہیں ہوئے، ہم نے جہالت جان کے نہیں کی، بدنصیبی بدبختی نے ہم کو مارا ہے۔ ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، اخرجنا، نکال دے ہم کو اس عذاب سے، فإن عدنا فإنا ظالمون، ہمیں معاف کر دے، ہم ہیں بڑے ظالم، بڑی ظلم کیے اپنے اوپر، گھر والوں پہ ظلم کیے، خود بھی شرک کی لعنت میں ڈوبے، اولاد کو ڈبویا، بیوی کو پکڑ کے پھرتے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج اس قبر کی مٹی چاٹی، کل اس قبر کی جا کے مٹی چاٹ لی، کل کو وہاں چکر لگایا، کل کو وہاں کا طواف کیا، ربنا ربنا ربنا، اے ہمارے پروردگار، بدنصیبی نے ہم کو مار دیا۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ۔ کیوں بھئی، اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی اپنے جرم کا اقرار بھی کر رہا ہے کہ جی ہم گمراہی میں پھنس گئے، ضلالت و جہالت میں پھنس گئے تھے، بدنصیبی نے ہم کو مار دیا تھا اور ہم ظالم ہیں، اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا، پھر آگے جھولی بھی پھیلا دی، ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، ہم پہ کریمی فرما، اپنی رحیمی سے ہم کو نواز دے۔ سبحان اللہ، ماشاء اپنے اللہ۔ گناہ کا اقرار بھی کر لیا، اعتراف بھی کر لیا، تسلیم کر لیا، اقبال جرم کر لیا، یہ بھی مان لیا کہ ہم ظالم ہیں اور تیرے سوا معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ تو معاف کر دے، تو بڑا ارحم الراحمین ہے، جھولی بھی پھیلا دی، مانگ بھی لیا۔ اب تو چاہیے تھا کہ رب العالمین کی طرف سے حکم آتا کہ جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، مگر قرآن کریم کی اگلی آیت پڑھو، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے اور تمہارے دلوں میں اللہ کی کلام کی وہ عظمت ہوتی جو صدیق کے دل میں تھی، جو بلال کے دل میں تھی، رب ذوالجلال کی قسم تمہارا جگر پھٹ جاتا۔ ارحم الراحمین کا جواب سنو، پروردگار عالم کی طرف سے جواب ملا، ادھر جھولی پھیلائی، بھیک مانگی، اپنے آپ کو ظالم بتایا، گمراہ بتایا، بدنصیبی بدبختی میں مارے گئے۔ اب آیت آتی ہے، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور ایک اور بات بتا دوں، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ وہ جو پہلی دو آیتیں ہیں اقرار والی، اعتراف والی کہ ہم گناہ کرتے رہے، گمراہی میں مارے گئے، ظالم ہیں ہم، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے، ذرا میری طرف دھیان کرنا، یہ آواز لگاتے لگاتے ان آیتوں کو پڑھتے پڑھتے لوگوں کو 1800 سال گزر جائیں گے، 1200 سال گزر جائیں گے، 1800 سال گزر جائیں گے، ربنا 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 کرتے کرتے۔ فرمایا تو نے وہاں ربنا کیوں نہیں کیا جہاں تیرا کرنے کا موقع تھا؟ یہاں تو پھنسا ہوا ہے، تجھے اختیار دیا تھا میں نے،
میں نے تجھے اختیار دیا تھا تو اپنی چلا یا میری چلا، تیری مرضی، میرے قرآن کریم کو مان یا نہ مان، میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کو مان یا نہ مان، میرے نبی کے یاروں کو مان یا نہ مان، میں نے اختیار دیا تھا، بات تو نے ٹھکرا دیا۔ آج 1800 برس گزر گئے، یوں لکھا تفسیر ابن کثیر میں، چیختے چلاتے لوگوں کی عرض کرتے کرتے گدھے کی آواز ہو جائے گی۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں نا، کوئی بچے کو مارے تو وہ اماں اماں اماں، وہ آواز بدل جاتی ہے اس کی۔ 1800 سال گزر جائیں گے، آواز نہ بدلے گی۔ ارحم الراحمین، جس نے آج تجھے زندگی دی ہے، سانس آج آ رہی ہے، موقع ملا ہوا ہے، ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو، اگر آج دنیا میں ایک مرتبہ میرا بندہ کہتا ہے یا ربی، میں 10 مرتبہ آواز لگاتا ہوں لبیک یا عبدی، اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے، میں 10 مرتبہ آواز دیتا ہوں، میرا بندہ میری طرف ایک بالشت چل کے آتا ہے، میں 2 بالشت بڑھتا ہوں، میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے، میں بندے کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یوں فرمایا بعضا بندہ ایسا بن جاتا ہے کہ پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، پھر میں اپنے بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے نبی جب میرے بندے کے سب سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، میں اپنے بندے کا سہارا بن جاتا ہوں، میں اپنے بندے کا سہارا میرے بن بندے جاتا اب ہوں۔ دنیا میں تیرا کوئی نہیں میرے سوا۔ دیکھو نا جی، کسی رشتہ دار کو، کسی یار کو اگر آپ کہیں یار تیرے سوا میرا کون ہے، کہنے کول جاواں، کون ہے جے کو میں اپنا آکھاں، تو ہی میرا بڑا ہے، تو ہی میرا بڑا ہے، تو اس کا دل پھول جاتا ہے کہ یہ دیکھو مجھے اپنا بڑا بنا رہا ہے، اور کہتا تیرے سوا دنیا میرا کوئی نہیں۔ اسی طرح سے جب بندہ کہتا ہے پروردگار اس کائنات میں، آخرت میں، قبر میں، حشر میں، اس وقت میں تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، تو 1800 برس تک آواز لگائی اور رحیم کہہ کر کے پکارا، اپنے جرم کا اقبال کیا، اپنے گناہ کا اعتراف کیا۔ آواز یہ نہیں آتی جا میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا میرے بندے بدنصیبی نے تجھے گھیر لیا تھا، بدبختی نے تجھے مار لیا تھا، میں نے تجھے معاف کر دیا، بلکہ آواز آئی 1800 سال کے بعد، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، خبردار بکواس بند کر، کلام نہ کر، جمیادن چاہے چپ کر، خبردار بھوک دو، اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کلام نہ کر، زبان بند کر، خبردار میری خدائی کے سامنے تو نے نام دیا، بردار میں جانتا میرے نہیں، خدے کے سامنے نام ہے۔ آج بدنصیبی کا نام لیتا ہے، تو پرانا پاپی ہے، تو نے دین کا مقابلہ کیا، قرآن کا مقابلہ کیا، نبی کی حدیث کا مقابلہ کیا، کلمے اور ایمان کا مقابلہ کیا۔ وہ لوگ پاگل تھے جو سردی میں اٹھ کے وضو کیا کرتے تھے، تو بڑا سیانا تھا جو بسترے میں پڑا رہتا تھا۔ دھمکی آئی پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کرتی، آج عام لوگوں کا مزاج بنا ہوا ہے، او جی ساڈی بدنصیبی ہے کی کریے، نہ کرو، قرآن پر حق ہے، خدا کا کلام ہے، قرآن پر حق ہے، خدا کا غلام پر حق ہے۔ بما صبروا انهم الفائزون، یاد کرو
میرے نیک بندوں کو کیسے کیسے جملے کہا کرتا تھا، یقارت کی نظروں سے دیکھا کرتا تھا. ملا جا رہے ہیں، قرآن کریم پڑھنے والے حافظ ہیں ہی نہیں، مدرسے کے طالب علم ہیں. یہاں تک ہے آج تماشا، بسوں میں اسٹوڈنٹ کارڈ لے کر چلتے ہیں. اگر دیکھا کہ یہ طالب علم ہے انگریزی کالج کا، کنڈکٹر بھی چپ لگا جاتا ہے، اس کا ہیلپر بھی چپ لگا جاتا ہے، ٹھیک ہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں. اگر کسی عربی مدرسے کے طالب علم کے پاس کارڈ ہو، مینو کارڈ کسی نے بنا دیتا، تو کی پڑھتا کہ قرآن کریم پڑھتا، قرآن شریف پڑھنے والا کا تو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ تو ہوتا ہے پر جب تیری ماں مرے گی نا اس دن اسٹوڈنٹ بنے گا. یہ یعنی اندازہ لگائیں آپ قرآن کی عظمت عام لوگوں کے دلوں میں بھی نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. انگریزی کی عظمت ہے. کیا بابو جی آپ کیا پڑھتے ہیں؟ جی بی اے پڑھتا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت اچھا، کامیاب کرے اللہ میاں. تو سارے سر سے جو ہے کہ جلمہ بڑھے کہ سارا لہو پیناڑا بن جاؤ، بڑے خوش ہوتے ہیں. اللہ پاک جل شانہ نے انہیں عادات، وہ جانتا ہے نا ہماری رگوں کو، وہ رب جو ہوا بابا وہ جانتا ہے میرا رگوں رب سے جو ہوا. واقف ہے، خون کے قطرہ قطرہ بناتا جو وہ خود ہے، اس لیے ہمارے قطرے قطرے سے واقف ہے. اس لیے فرمایا اِستَوُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ. قَالَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ. یاد کر لیں زبانوں سے کیا نکلا کرتا تھا، کیا تیرے دل و دماغ میں آیا کرتا تھا. ہم وہی خدا ہیں جس نے تجھے پیدا کیا تھا، جس نے تجھے بنایا تھا، شاہی دی تھی، صدر بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، ڈی سی بنایا تھا، افسر بنایا تھا، ذمہ دار بنایا تھا، سرمایہ دار بنایا تھا. میں نے تجھے کار موٹر عطا کی تھی، ورنہ تیرے باپ کے پاس تو بکری بھی نہ تھی، میں نے دی تھی. میں نے بندہ کہتا نہیں نہیں نہیں، میں نے اپنی چلاکی سے لی ہے، میں نے اپنی ہوشیاری سے کارخانہ بنایا، میں نے اپنی ہوشیاری سے بنگلہ بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، میری بات مان جا، سب کچھ میں کرتا ہوں، اگر میں نہ کروں تو پھر تیرا تو بیڑا غرق ایک سیکنڈ میں ہو سکتا ہے. علماء کرام نے لکھا ہے کسی کا بیٹا بہت بڑا بادشاہ تھا، وہ فوت ہو گیا. اس کی ماں قبرستان میں آئی، بلکہ یوں لکھا ہے کہ سکندر کی ماں آئی تھی. سکندر ذوالقرنین جو روئے زمین کا بادشاہ تھا. آج تو یہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، الگ 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 الگ، وہ پوری پورے عرض میں بادشاہ تھی. تو ماں آئی اور قبرستان کے کنارے پہ کھڑی ہو کے روئی. تو یوں آواز آئی کہ تو ایک سکندر کو رو رہی ہے، یہاں تو کم سے کم لاکھوں سکندر پڑا ہے، بتا کون سے کو بلا رہی ہے؟ بتا کون سے سکندر کو بلا رہی ہے؟ آج دنیا تھانے دار کو روکتے ہیں، ایس پی ڈی ایس پی کو روکتے ہیں. خدا کی قسم زمین کہتی ہے میں تو وہ ہوں جو گورنروں کو کھا گئی، میں تو وہ ہوں جو میرے اندر بڑے بڑے قابل ترین ملک بنانے چلانے والے، جب موقع ملا تو میں نے تمام کو لقمہ بنا. وہ زمین جو گورنروں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو بادشاہوں کو کھا کر مٹی کر دے، وہ زمین جو وزیر اعظم کی تمام ہڈیوں کو کھا کر کے مٹی بنا دے، وہ زمین جو بڑے بڑے پیروں فقیر درویشوں کو کھا جائے، جو بڑے بڑے اولیاء کرام کو اپنے اندر لقمہ بنا کر کے لے گئی، اس زمین پہ بسنے والوں کو اللہ پاک فرماتے ہیں جاؤ تم نے میرا قرآن سنا، تم نے پرواہ نہ کی. اس کے بعد لوگ آئیں گے، رویں گے، دھویں گے اور کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل. ربنا ربنا ہو رہی ہے بات. ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ. دوستو بڑا ہی پیارا بیان فرما رہے تھے علامہ قاری حنین ملتانی صاحب.
امید کرتے ہیں آج کا بیان آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ قاری حنین ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ اب تک بآسانی سب سے پہلے پہنچیں۔ دوستو، آج کل کے معاشرے میں جھوٹ جو ہے وہ بہت عام ہو گیا ہے۔ ہر بات پر لوگ جھوٹ بول دیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ جھوٹ تو کوئی گناہ ہے بھی نہیں، کیا ہو گیا اگر میں نے تھوڑا سا جھوٹ بول دیا۔ دوستو، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ پلیز جھوٹ سے ضرور بچا کریں اور ہر حال میں جھوٹ سے بچیں۔ انشاءاللہ آپ بہت سے گناہوں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اور کچھ لوگ تو ناشکری بھی بہت کرتے ہیں اور ناشکری بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کریں اور ان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی۔ جھوٹ کے متعلق چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ غور سے سنیے۔ ایک آدمی آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا، اور جب وہ پہنچا اس نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے بیعت کرتے ہیں تو وہ پھر پیچھے ہٹ گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے کیوں ہٹ گئے، آگے آ جاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرے میں کچھ عیب ہیں اور میرے کچھ عادتیں ہیں، اگر آپ ان سے مجھے نہ روکیں تو پھر میں ایمان لاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا عادتیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا ایک تو مجھے چوری کی عادت ہے، ایک شراب نوشی کی عادت ہے اور ایک زنا خوری کی عادت ہے۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں، میں ان 3 کاموں سے تمہیں نہیں روکوں گا، مگر صرف تمہیں ایک بات میری بھی ماننی ہوگی۔ اس نے کہا بتائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وعدہ کرو کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے کبھی بھی مجھ سے۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، جھوٹ تو میں نہیں بولوں گا۔ تو وہ پھر کلمہ پڑھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو اسے چوری کی عادت تھی، وہ کہتا ہے کہ چلو آج چوری کر لیں۔ جب چوری کے پاس جاتا ہے، چوری کی تیاری کرتا ہے تو فوراً اسے خیال آتا ہے جب حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا تو حضور پوچھیں گے کہ رات کہاں گزاری، تو پھر میں ان سے کیسے منہ دکھاؤں، ان کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں ایک مسلمان جو نیا مسلمان ہے اسے اپنے وعدے کی کتنی پاسداری ہے، ٹھیک ہے، اس کے کتنی فکر ہے کہ میرا وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس نے اس وعدے کی خاطر چوری چھوڑ دی کہ حضور کو کس طریقے سے جھوٹ بولوں گا، اگر سچ بچاؤں گا تو چور کی تو سزا ہے، تو پھر مجھے سزا بھی ملے گی۔ پھر وہ شراب نوشی کی طرف جاتا ہے۔ جیسے شراب نوش کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے، فوراً اسے خیال آتا ہے کہ میں نے حضور سے وعدہ کیا تھا۔ تو پھر جب حضور کے پاس، حضور کی بارگاہ میں جاؤں گا، حضور پوچھیں گے تو انہیں کیا جواب دوں گا۔ تو وہ پھر اسی وعدے کی وجہ سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور فوراً اس کی نیت اب بن جاتی ہے کہ اب میں زنا کروں گا۔ تو جب وہ زنا کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر اسے وہی خیال آتا ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا۔ جب وہ صبح کو پوچھیں گے کہ رات کہاں گزاری تو پھر میں کس طریقے سے جواب دوں گا۔ اگر سچ بتاؤں گا تو مجھے ثواب ملے گی، اگر سچ بتاؤں گا تو مجھے سزا ملے گی، اگر جھوٹ بولوں گا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اس کو کتنا فکر تھا کہ میں جھوٹ نہ بولوں اور میرا وعدہ نہ ٹوٹے۔ دوستو، تو پھر وہ وہاں سے بھی پلٹ آتا ہے اور جو ہے پھر حضور کی بارگاہ میں جب آتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس مسلمان کو دیکھا، کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، بتاؤ رات کہاں گزاری ہے۔ تو پھر اس نے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ اے اللہ کے حبیب، میں اب مکمل دین میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ دوبارہ سے کلمہ پڑھائیں اور دین میں شامل کریں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، پیار تھا، ان کی نظر تھی، ان کو پتہ تھا کہ کس طریقے سے اس کو جو ہے مکمل دین میں لانا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی دین کی مکمل سوجھ بوجھ عطا فرمائے۔ دوستو، دین کے
کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں مکمل طریقے سے شامل ہو جائیں، حضور کی شریعت پر زندگی گزاریں جس طریقے سے حضور نے ہمیں سکھایا ہے، بتایا ہے دوستو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں، درود و سلام کے نذرانے پیش کریں، ہر حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں پر اپنی نظر رحمت فرمائے، ہمارے تمام لواحقین کی بخشش و مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ تو دوستو آخر میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کر دیں۔ قاری عنی ملتانی صاحب کے تمام بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ تمام آنے والے جو نئے بیان ہیں وہ آپ تک بآسانی اور سب سے پہلے پہنچیں۔ انشاءاللہ ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے ایسے ہی پیارے پیارے بیان۔ تو انشاءاللہ پھر کل ملتے ہیں آپ کے وہ ایک نئے بیان ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک دعا میں یاد رکھیں، اجازت دیں، اللہ